सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अनिल हुसैन इब्न अबिल अला क़ाला क़ुल्तु लिअबी अब्दिल्लाह मा यहिल्लु लिर्रजुल मिन माल वलदिही क़ाला क़ूतुहु बग़ैर सरफ़िन। फरमाते हैं कि हुसैन इब्न अबी अला कहते हैं कि मैं इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने दरियाफ़्त किया कि बाप अपने बच्चे के माल से कितना हक़ रखता है, तो आपने फरमाया रोज़ाना की ग़ज़ा के बराबर और इसराफ़ भी ना हो, वो भी मोहताज और नाचार होने की सूरत में ले सकता है। रावी ने पूछा पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलाम के बारे में क्या फरमाएंगे कि आपने एक शख्स से फरमाया था कि तू और तेरा माल सब कुछ तुम्हारे वालिद का है। तो इमाम ने फरमाया वो शख्स अपने बाप को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद ने मेरी माँ के तरके में से मिलने वाली मीरास में मुझ पर सितम किया है। तब बाप ने कहा था, आपने फरमाया था कि मैंने इस माल को अपने और अपने बच्चों के लिए खर्च किया। तो इस पर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि वालिद से माल को लेकर तनाज़ा करना सही नहीं है, चूँकि ख़ुद तुम भी अपने वालिद के हो और तुम्हारा माल भी उनकी मिल्कियत में उनका है, वो चाहें तो। वालिद के साथ हमेशा नेकी करना, फरमाते हैं कि तुम पर लाजिम है कि अपने वालिद की इताअत करो, उसके साथ नेकी करो और उनके मरने के बाद इसलिए उनके मग़फ़िरत की दुआ किया करो। तो इज़ान गिरामी, वालिदैन की अज़मत और वालिद का मुक़ाम कुरान और अहादीस की रोशनी में अगर देखा जाए तो आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा मुक़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वालिद के लिए रखा है, आप अंदाज़ा लगाइए। उसके अलावा इसलिए कि जिस तरह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि शहरदारी या सिटी आपके लिए हिदायत के बोर्ड इसलिए लगाती है ताकि इंसान भटकने से बच जाए। तो अंदाज़ा लगाइए कि अब ये ईसाले सवाब किसे कहते हैं कि अगर उनके जाने के बाद भी अगर उनके ईसाले सवाब की कोई नशिस्त रखी जाए, मजलिस रखी जाए, तिलावत कुरान का सिलसिला रखा जाए, किसी गरीब की मदद का सिलसिला रखा जाए, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें दूसरों के काम आती हैं। अगर मजलिस में जो कि अहादीस और कुरान पढ़ा जाता है, अगर उससे कोई हिदायत पा जाए और अपने वालिदैन के साथ नेकी करना शुरू कर दे, अपनी औलाद के साथ अच्छे बर्ताव को करना शुरू कर दे, तो ये सब का सब नेकी का सवाब उस मरहूम के हिसाब में जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हिदायत के सिलसिले में मैं आपके खिदमत में चंद मारूज़ात को पेश करना चाहता हूँ कि पैगम्बर ख़त्म मरतबत जब मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए तो फरमाते हैं कि मुझे जब जन्नत और दोज़ख के बारे में बताया गया और जन्नत के दरवाज़े पर मैंने देखा कि वहाँ पर 8 दरवाज़े हैं और 8 दरवाज़ों पर हर दरवाज़े पर 4 हदीसें लिखी हुई हैं, 4 कौले अहसन लिखे हुए हैं और जो है सब मिलाकर 32 कौल थे। वो सब तो आपकी खिदमत में अर्ज़ नहीं कर सकता फिर कभी इंशाअल्लाह, लेकिन आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। कहते हैं कि रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि 8 दरवाज़े जन्नत के हैं, 8 दरवाज़े जहन्नम के हैं, 8 दरवाज़ों पर जन्नत के भी जो है हदीस लिखी हुई है और जहन्नम पर भी इबरत के लिए वो कलिमात लिखे हुए हैं कि जिनसे बचने के रास्ते दुनिया में बताए गए थे। रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत के 5वें दरवाज़े से गुज़रा तो हर दरवाज़े का आपने बयान फरमाया। 5वें दरवाज़े पर फरमाते हैं कि 4 हदीसों को मैंने लिखा हुआ देखा। इसमें लिखा था मन अरादा अन ला युज़लम फला यज़लिम। फरमाया कि पहली हदीस जो 5वें नंबर के दरवाज़े पर लिखी थी वो ये थी कि अगर किसी का ये इरादा है कि उस पर जुल्म ना हो तो उसे चाहिए कि वो दूसरों पर जुल्म ना करे। दूसरी हदीस जो लिखी थी मन अरादा अन ला युश्तम
فلا یشتم، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ستم نہ کرے، اس پر کوئی گالی گفتار نہ کرے، سب و شتم نہ کرے، بد قولی اس کے ساتھ نہ کرے، بری زبان سے اس کو نہ نوازا جائے، تو پھر اسے بھی چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ بری زبان کا استعمال نہ کرے۔ اندازہ لگائیے عزیزان گرامی کہ رسول اللہ نے اس جنت کے دروازے پر لکھی ہوئی ان باتوں کو بیان فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ من ارادہ ان لا یزل فلا یزل، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی حقیر نہ سمجھے، اس کو کوئی ذلیل اور رسوا نہ کرے، تو اسے بھی چاہیے کہ دوسروں کو ذلیل اور رسوا نہ کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو چوتھی حدیث تھی وہ فرمائے من ارادہ ان یستمسک عروۃ الوثقی، اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی ہمیں جاننا چاہیے کہ پہلی حدیث کہ جو ظلم کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے، پہلی حدیث جو ظلم کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے کہ ظلم کیا ہے، کہتے ہیں کہ ظلم اسے کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر، اس کے مقام سے ہٹا کر رکھ دی جائے تو اسے ظلم کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی ظلم کی جو ہے بہت سی جو ہے اقسام ہیں ظلم کی۔ عزیزان گرامی ظلم کی بہت سی، سب سے پہلے تو خود پر ظلم کرنا، کہ انسان اپنے ترقی کے راستوں کو خود بند کر لے، اپنی صلاحیتوں کا غلط چیزوں میں استعمال کرے، اپنی توانائیوں کا، اپنی طاقت کا، اپنے مال کا، اپنے رتبے کا، اپنے مقام کا غلط جگہ پر اگر استعمال کرے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے وہ کیٹیگری ہے کہ جو خود پر ظلم کہلاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ خود پر ظلم کرتے ہیں۔ اب نماز کا چھوڑ دینا یہ دوسرے پر ظلم نہیں، یہ خود کی ذات پر ظلم ہے۔ روزوں کا چھوڑ دینا یہ دوسرے پر نہیں، خود کی ذات پر ظلم ہے۔ واجبات کا انکار کرنا، واجبات کا ترک کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ انسان خود پر ظلم کر رہا ہے۔ آخرت میں اس کی سزا اسے خود کو ملنی ہے، کسی دوسرے کو نہیں ملنی ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسری ظلم کی قسم ہے کہ اہل خانہ پر ظلم کرنا، اپنے بچوں کی نیک تربیت نہ کرنا، اپنے اہلی نارا، اپنے اہل خانہ کو جہنم میں جانے سے بچاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم میں جانے سے بچاؤ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ عجیب و غریب یہ دنیا ہے کہ یعنی وہ یہ سمجھا رہی ہے کہ وہ ماں باپ سے زیادہ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں، وہ ماں باپ سے زیادہ کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا۔ تو اہل خانہ پر ظلم یہی ہے کہ ان کے ترقی کے راستوں کو روکنا، ان کے لیے جو ہے برے کاموں میں ان کو منع نہ کرنا، ان کو غلط کاموں کی چھوٹ دینا، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ بچوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ ہم ان کو، چونکہ وہ بچپنے میں اگر کوئی کام کو غلط کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو روکنا چاہیے۔ یہ قانونی حق قانون نے بھی دیا ہے اور شریعت نے تو ہمیشہ کے لیے دیا ہے، لیکن قانون نے انسان کو بچے کے بالغ ہونے تک اس حق کو دیا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ بچوں کی غلط باتوں میں ہاں میں ہاں نہ ملائی جائے، ان کی تربیت کی جائے، جس طرح سے ممکن ہو ان کو ہمیشہ سچے اور سیدھے راستے بتائے جائیں۔ یہ اہل و عیال پر۔ اسی طریقے سے اپنے اہل خانہ کو ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے، ان کے ساتھ قول میں فعل میں جو ہے عادلانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ یہ تمام کے تمام کہتے ہیں کہ
اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ خود پر ظلم کرتا ہے، اپنے عیال پر ظلم کرتا ہے۔ تیسرا، قرابت داروں پر ظلم۔ کہتے ہیں کہ سخت وقت میں اپنے عزیز و اقارب کے کام نہ آنا یہ قرابت دارین پر ظلم ہے، ان پر ظلم کی نشانی ہے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز اور کوئی اقربا میں سے سختی اور مفلسی کی زندگی گزر کر رہا ہے اور اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہمارے مال میں ان کے حق کو ضرور رکھا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیے کہ آل محمد نے ہمارے لیے ہر بات کو کھل کھل کے بیان فرمایا ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں کہ جو ہے چوتھا، معاشرے پر ظلم، یعنی معاشرے پر ظلم سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ کام شروع کر دیں کہ جو معاشرے کے لیے کو سختی میں ڈال دے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ اس معاشرے کو ایک ایسی بری اولاد دے کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ معاشرے میں ہمیشہ آپس میں یا فتنہ اور فساد کو پیدا کرے، یا جو ہے جنگی حالات کو پیدا کرے، یا ظلم کے دروازوں کو لوگوں کے لیے کھول دے۔ عزیزان گرامی، گناہوں کو کھلے عام بیان کرے، اندازے میں گناہ کو انجام دے، ایسی اولاد کا چھوڑ کر جانا بھی یہ ظلم ہے اور ہمیشہ یہ لکھا جائے گا چھوڑنے والے کے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ حکام کا ظلم، حکمرانوں کا اپنی عوام پر ظلم کرنا، یہ جو ہے اس کی نشانی ہے کہ یہ ظلم کی نشانی ہے اور یہ بڑی تباہیوں کا باعث بنتی ہے، ملک میں خوریزی کا باعث بنتی ہے، ملک میں دشمنوں کو حملہ کرنے کا موقع دینے کا باعث بنتی ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے کہ اس وقت تک دشمن آپ پر حملہ نہیں کر سکتا جب تک آپ کا رابطہ اپنے عوام سے اچھا نہیں ہو۔ تو ظلم جو ہے کبھی بھی، خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ حکومتیں بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ کہتے ہیں کہ ظلم میں جو شدید جس کو کہا گیا ہے وہ ہے لوگوں پر ظلم کرنا۔ عزیزان گرامی، جس کی کوئی بخشش نہیں ہے، یہ حق الناس کو ضائع کرنا، ان پر ظلم کرنا، کیونکہ روز قیامت پروردگار عالم اس کی معافی جس پر آپ نے ظلم کیا ہے اس کے حوالے کر دے گا، کیونکہ خدا رحمان و رحیم ہے، لیکن جس پر آپ نے ظلم کیا ہے وہ ضروری نہیں کہ روز قیامت آپ سے مواخذہ نہ کرے۔ تو وہ ظلم لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ عزیز و قارب والا ہو، چاہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہو، اور ظلم کا مطلب تلوار لے کر یا تعزیہ لے کر کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم ہے۔ ظلم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گفتگو میں ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، ان کی باتوں کو بتاتے ہیں، ان کے رازوں کو فاش کرتے ہیں، ان کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، ان کے رازوں میں رازداری کو ختم کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح کے ظلم سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ حق الناس میں جو سب سے قبیح ترین ظلم ہے وہ ہے ظلم کرام۔ کہتے ہیں کہ کسی کریم شخص پر، کہ ایسے شخص پر ظلم کرنا جو ہمیشہ لوگوں کے کام آتا ہے، ایسے شخص پر ظلم کرنا جو ہمیشہ اپنی کریمی سے لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کریم افراد پر جس نے بھی ظلم کیا ان کی حکومتوں کی تاج و تخت پلٹ کر رہ گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو ہے منصور دوانقی جو خلیفہ تھا، اس کے سامنے ایک ضعیفہ آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ منصور، تیری زندان میں میرے والد کو قتل کر دیا گیا، میرے چچا کو قتل کر دیا گیا، میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا، اب میرا ایک بیٹا ہے جو تیرے زندان میں ہے، میں تجھ سے اس بات کی بھیک مانگتی ہوں کہ تو میرے بیٹے کو آزاد کر دے، میری نسل میں اب کوئی نہیں بچا ہے۔ تو منصور دوانقی کہتا ہے کہ جو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ہوا ہے وہی جو ہے تیرے بیٹے کے ساتھ بھی ہوگا اور اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس ضعیفہ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کیا
اور رخ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ یا اللہ مجھے اس ظلم کا انصاف چاہیے اور اس کا نتیجہ مجھے جلد از جلد چاہیے۔ ابھی یہ آواز دے کر وہ ضعیفہ مڑی نہیں تھی، اس کا چہرہ آسمان سے زمین کی طرف نہیں آیا تھا کہ ایک دم منصور دوانقی کا گھوڑا جو خاموش کھڑا ہوا تھا ایک دم دوڑتا ہے، اور جب وہ دوڑتا ہے تو منصور دوانقی اس کی پشت سے گرتا ہے اور اس کو ایک ایسی چوٹ لگتی ہے اس کی بیک بون میں کہ وہ ایک مدت تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، کسی مظلوم کی آہ کو پروردگار عالم بہت جلدی سنتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بنی عباسیہ کے جو فرمان روا تھے ان لوگوں نے بھی اس طریقے سے ظلم کیا۔ خود جو ہے حجاج بن یوسف اپنے زمانے کا ظالم ترین، کہتے ہیں کہ حجاج کی خباثت اور ظلم ایک طرف اور اس دور کے تمام ظالموں کے ظلم ایک طرف ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے نہ جانے قمبر کو قتل کیا، اس نے میثم تمار کو قتل کیا، اس نے بہت سے صحابہ امیر المومنین کو اس جرم میں قتل کیا کہ تم علی کے ساتھ رہتے تھے، علی کی بات کو مانتے تھے، لہٰذا ان پر ظلم کیا۔ آخر میں جو ظلم کیا وہ سعید پر کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جناب سعید کو جو ہے سعید نے کہا کہ خدایا میں اسی دنیا میں اس کا جو ہے انصاف چاہتا ہوں تجھ سے، جس طرح سے یہ مجھے قتل کر رہا ہے روز قیامت میں بھی اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور عزیزان گرامی، اس نے سعید کو قتل کیا، ان کو ذبح کیا اور ان کے ہی خون میں ان کے لاشے کو غلطہ کیا۔ کچھ دن نہ گزرتے کہ حجاج بن یوسف ایسے مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ باہر جسم پر پانی ڈالتا ہے اور اندر اس کے جسم میں آگ لگتی ہے۔ تو عزیزان گرامی اندازہ لگائیے کہ جب بھی اس کی آنکھ کھلتی تھی تو یہ سعید کو آواز دیتا تھا اور کہتا تھا کہ سعید مجھے معاف کر دو، سعید مجھے معاف کر دو۔ لوگوں نے کہا سعید کو تو تم قتل کرا چکے ہو، اب آپ کس لیے؟ تو کہا کہ نہیں، میں جس سمت دیکھتا ہوں سعید مجھے جو ہے اس جرم کی سزا دلوانے کے لیے نظر آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ظلم کے بہت لمبے ہاتھ پیر نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا جو ہے خداوند عالم اور حاکموں کا اپنے محکوم پر ظلم کرنا یہ یا قطع رحم کرنا۔ اور کہتے ہیں کہ ظلم کے شدید ہونے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں وہ تلوار سے کیا جائے، کہ کسی غلط سنت کو اجرا کرنا، کسی غلط بات کو شریعت کے نام سے رواج دینا، جس کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی کوئی غلط روش کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو عزیزان گرامی یہ بڑا ظلم ہے۔ جب تک وہ بدکاریاں اور بد کرداریاں چلتی رہیں گی ان سب کا عذاب اس کو شروع کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ لہٰذا کسی بھی کام میں نیک کام کو انسان کو چاہیے کہ اس نیک کام کو انجام دے، کہ جس کو شروع بھی رکھا جائے تو اس کی شروعات ہمیشہ صحیح معاملات پہ رہے۔ تو عزیزان گرامی جو ہے اور اس کے علاوہ جو چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ناسزا نہ کہے، کوئی اس کو گالی نہ دے، تو اس حدیث کہتی ہے ان لا یشتم فلا یشتم، اگر وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے اور گالی نہ دے، برے الفاظ سے نہ نوازے، تو اس کو بھی چاہیے کہ گفتگو میں دوسروں کے ساتھ انصاف کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ذلیل اور حقیر نہ ہو تو کسی دوسرے کو ذلیل اور حقیر نہ کرے۔ تو عزیزان گرامی یہ تمام کی تمام باتیں کہ جو پیغمبر ختمی مرتبت کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں ان کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ہدایت کو حاصل کریں، نصیحتوں کو قبول کریں اور ایصال ثواب۔ والدین آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ والد دنیا میں واحد شخصیت ہے جس کو امام نے بیان فرمایا کہ جو آپ کی ترقی سے خوش ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کی ترقی سے خوش ہونے والے بہت کم لوگ ہیں۔ ہر انسان آپ کو نیچا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن صرف باپ ہے کہ اگر وہ خود جو ہے کم پڑھا ہوا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اس شہر کا سب سے پڑھا لکھا انسان بنے۔
تو عزیزان گرامی، والد کی ان تمام عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں، اور اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، باحیات ہیں، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میرے معبود ان کی مغفرت فرما، کیونکہ والدین سب کچھ قربان کر کے، کیونکہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب بچے کا عروج ہوتا ہے اور والدین کی عمر کا ڈھلان ہوتا ہے، ایسے ڈھلان میں میرے معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کوئی ایسی ناسزا، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو روا نہ ہو اور ان کے دل کو دکھا دے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ والدین کی عظمت کو پروردگار عالم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیان کیا ہے، اور ماں باپ کی عظمت کو اندازہ لگائیے، ماں باپ کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں ہم سب کو یہی تو درس دیا ہے، ہم سب کو یہی تو درس دیا ہے کہ والدین کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے، حسین ابن علی، زہرا کا دل بند، اندازہ لگائیے کہ زہرا کا دل بند اپنے سب سے بہترین فرزند علی الاکبر کو میدان قتال میں بھیج رہا ہے، اور جب میدان قتال میں بھیجتے ہیں تو بھیجنے کے بعد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جناب علی اکبر کی جنگ کا ملاحظہ کرتے ہیں، جناب علی اکبر کی جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام خیمے کی طرف پلٹتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین زمانے کے امام ہیں، حجت خدا ہے، فرزند رسول ہے، لیکن ایک مرتبہ اپنے خیمے کی طرف واپس آتے ہیں، اور آنے کے بعد آواز دیتے ہیں لیلا، جناب لیلا کو آواز دیتے ہیں، جناب لیلا کہتی ہے اے میرے والی و باری، آپ حکم فرمائیے، علی اکبر کو تو آپ نے میدان قتال میں بھیج دیا، میں یہی دعا کر رہی تھی کہ خدایا میرے بچے کو میرے آقا پر قربان کر دے، میں چاہتی ہوں روز قیامت جب جناب زہرا کے سامنے جاؤں تو سرخ رو رہوں کہ شہزادی میں نے اپنے لال کو آپ کے لال پر قربان کر دیا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ جناب لیلا سے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، عزیزان گرامی، جوان بیٹا میدان قتال میں دشمنوں کے سامنے میدان قتال میں جنگ کر رہا ہے، اور یہاں پر باپ اور ماں، مادر علی اکبر، پدر علی اکبر گفتگو کر رہے ہیں۔ حسین ایک مرتبہ لیلا سے کہتے ہیں کہ لیلا ذرا علی اکبر کے پلٹنے کی دعا کرو، علی اکبر کے لیے دعا کرو، حسین علی اکبر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ حجت خدا ہے، زمانے کے امام ہیں، آپ کی ایک آواز پر علی اکبر پلٹ کر آ سکتے ہیں، لیکن امام حسین والدین کے احترام کو بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جتنا باپ کا حق ہے ماں کا بھی اتنا حق ہے، اور ماں کہا کہ لیلا ارے بچے کے حق میں ماں کی دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ لیلا مصلی پر جاتی ہے، اور جانے کے بعد کہتی ہے اے میرے رب العزت، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے اکبر کو حسین سے ملا دے۔ ابھی لیلا کی دعا تمام نہ ہونے پائی تھی کہ علی اکبر فاتح بیٹا، ارے میدان قتال کا فاتح بیٹا واپس آتا ہے۔ علی اکبر کو امام حسین سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے سے لگانے کے بعد کہتے ہیں علی اکبر کہیں چوٹ تو نہیں لگی، کوئی زخم تو نہیں لگا؟ بیٹا کہتا ہے بابا آپ نے میری جنگ دیکھی، میں نے کس طرح سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا، بیٹا فتح کر کے آیا ہے۔ باپ سے کہتا ہے بابا اگر 2 قطرے آپ کے مل جائیں تو میں انہیں بتاؤں کہ میں حجت خدا حسین کا فرزند اور علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں۔
میں ہم شکل پیمبر ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا ہے میرے لال تو نے مجھ سے یہ کیا مانگ لیا۔ ایک مرتبہ بیٹے کی تسلی اور تشفی کے لیے امام نے فرمایا لاؤ علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہان میں دے دو، میرے دہن میں اپنی زبان کو دے دو۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنی زبان کو امام حسین عالی مقام کے دہن میں دیا اور فوراً کھینچ لیا۔ بابا آپ کی زبان پر تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ تشنہ لب لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی انگوٹھی اتار کے اپنے جوان بیٹے کو دی اور کہا بیٹا اپنے دہن میں رکھ لو، جلد ہی آب کوثر سے تمہارے دادا تمہیں سیراب فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر علی اکبر کو میدان قتال میں بھیجا۔ ابھی وقت نہ گزرا تھا کہ ایک مرتبہ کسی ملعون نے، حسین بن نمیر ملعون نے علی اکبر کے کلیجے میں ایک ایسا نیزہ مارا کہ برچی کی ہنی گری، ٹوٹ گئی، آواز دی یا ابتا۔ ایک مرتبہ امام حسین زمین پر گرے، ٹھوکرے کھاتے کھاتے میدان قتال میں آئے۔ جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا۔ اے میرے لال کیا بات ہے؟ کہا کہ بابا بابا ایک مرتبہ زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا ارے یہ ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ کہا بابا کہ نیزے کی انی ٹوٹ گئی ہے، نیزے کا پھل کلیجے میں رہ گیا ہے، تکلیف دے رہا ہے، بابا میری اس مشکل کو آسان کیجئے۔ ایک مرتبہ حسین غریب نے اپنے آستین کو چڑھایا، علی اکبر کے کلیجے کے زخم میں ہاتھ کو ڈالا، آواز دی اے نجف کے علی، کربلا کے علی کی مدد فرما۔ اب جو انی کو نکالا کلیجہ باہر آ گیا۔ ایک مرتبہ حسین پکارے یا بنی الدنیا کل افا، اے میرے لال تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہے۔ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آ کر حسین کی مدد کرو۔ کڑیل جواں کے لاشے کو خیمے میں لائے۔ زینب نے جب علی اکبر کو خون میں غلطہ دیکھا، آواز دی اے میرے لال علی اکبر، کیا انو محمد و قاسم اور عباس کی شہادت بھی تجھے نہ بچا سکی؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَمْ بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ بارلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بارلا اس مجلس کا ثواب، اس گریہ کا ثواب جناب محمد علی ارباب صاحب کے والد مرحوم جناب سید علی کوثر زیدی ابن شاکر حسین زیدی اور جناب ابو الحسن رضوی ابن آغا محمد کاظم اور ان کے دیگر مرحومین سید حسن ظہیر ابن منظور حسین، احمدی خاتون بنت محمد جواد، سید شاکر حسین ابن صابر حسین، سید مسرت رضوی، سید ناصر رضوی، سید آغا محمد کاظم اور شاکر حسین زیدی کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جناب مبین حسین ابن داؤد پریم جی اور جناب علی محمود ابو القاسم صاحب کے لیے اس کے ایصال کو فرما، اس کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص جناب سید علی کوثر زیدی ابن سید شاکر حسین زیدی، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ان تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ایصال فرما دیں جناب سید علی کوثر زیدی ابن سید شاکر حسین زیدی اور دیگر مرحومین اور ان کے مرحومین اقارب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیک مولاتی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک مولانا حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، والحسن ابن علی، والخلف الحجۃ القائم المنتظر المہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد